बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज भी नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्वीडन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। दुनिया भर में तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त सरापा एहतजाज है और मज़म्मती करारदादें भी पेश की जा रही हैं। इस वाक़ये के ख़िलाफ़ मज़म्मत भी की जा रही है। एहतजाजन पूरी दुनिया में इस वक्त मुज़ाहिरों का सिलसिला भी जारी है। अगर पाकिस्तान भर की बात करें तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और एहतजाजन जो है वो इन तमाम तर एक्ट्स को किया जा रहा है। दुनिया भर में भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ममालिक में इस पर एहतजाज किया जा रहा है और तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त सरापा एहतजाज है, गुस्से में है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो सब एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक अहम बात जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ आपको बताएं कि ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने इस बेहुरमती के वाक़े पर मज़म्मत भी की है और स्वीडन सफारत खाने के सामने मुज़ाहरा भी किया है। दूसरी जानिब मराकश और उर्दन ने एहतजाजन स्टॉकहोम से अपने सफ़ीर भी वापस बुला लिए हैं। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जितने भी एहतजाज किए जा रहे हैं, मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, अब हमारा ये जानना और मानना है कि ये काफ़ी नहीं है। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई अमली इक़दामात भी होने चाहिए। अमली इक़दामात क्या हो सकते हैं? गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस हवाले से बात की तो हमारे सामने मुख्तलिफ आरा सामने आई और हमारे मेहमानों की जानिब से ये भी जो है वो तजावीज़ पेश की गई कि बाइकॉट होना चाहिए ऐसे ममालिक का। बाइकॉट किस सूरत में हो सकता है? तिजारती बाइकॉट हो सकता है। ऐसे ममालिक जो गुस्ताखी का अमल करते हैं, जो इस तरह के जो है वो इक़दामात करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं, बारहा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें अमली इक़दामात करने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन क्या हो सकता है? तिजारती बाइकॉट क्या किया जा सकता है या नहीं, और तिजारत को तर्क कर देना कितना आसान है, कितना मुश्किल, ये सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, जानेंगे उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ जो आज हमारा पैनल मौजूद है, तारुफ़ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। इश्तियाक अंद्राबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, आप सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर किबला अयाज आपसे करना चाहूँगी। सर क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा इस वाक़े के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए कि अमली इक़दाम करना चाहिए, तिजारती जो है वो बाइकॉट करना चाहिए? क्या ये अमल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी और इस किस्म के इक़दामात मुमकिन हैं। इब्तिदाई सतह पे तो यकीनन अगर हम दरामदात कम कर लें, क्योंकि हमें बहुत इन्हिसार है इनकी दरामदात पे जी, तो इब्तिदाई तौर पे दरामदात को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मज़ीद सफारती इक़दामात हैं। मसलन नेटो की जो मेंबरशिप स्वीडन इस वक्त मांग रहा था तो तुर्की ने उसकी मुखालफत की जी। तो यकीनन ये एक सफारती पेशकदमी है और सफारती मुअस्सिर इक़दाम है। इसके अलावा जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके अंदर बेइंतहा मुसलमानों की तंजीमें हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जी। उनको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वहाँ पे जो जहन साज और पॉलिसी साज इदारे हैं और अफराद हैं उनके साथ मिलकर और इसको इस अंदाज में इस मसले को उठाना चाहिए कि जो यूरोप का और मगरिब का मुकालमे का अंदाज है जी। और इसको जिस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए सही कि किसी की दिल आजारी जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल नहीं है। इस सिलसिले में हमारे पास यहूदियों की एक मिसाल मौजूद है जी। जिस तरीके से होलोकॉस्ट के हवाले से उन्होंने बयानिया तब्दील कर दिया। तो ये वक्त तलब काम है, हफ्ते 10 दिन महीने का काम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह मुनज़्ज़म इक़दाम किए जाएं तो बेहतरी की उम्मीद है। यकीनन सर आपका पॉइंट आ गया। नुसरत मिर्ज़ा साहब आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ भी आप हमारे साथ थे और एक तजवीज़ सामने आई थी कि तिजारती बाइकॉट कर देना चाहिए, वार्निंग्स दे देनी चाहिए। आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेक्रेटरी जनरल OIC से भी रब्ता किया गया है और ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात करने की उन्होंने भी अपील की है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है वो सरापा एहतजाज है और कोई ठोस अमली इक़दाम सामने आना चाहिए OIC की जानिब से?
دیکھیے میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سویڈن کو، ڈنمارک کو اور فرانس کو کی جو ذہنی جو اذہان ہیں جہاں پر وہ ان کو میں سمجھتا ہوں. یہ لوگ ہمیں اذیت دینے کے لیے اور ہمیں ہر وقت جو ہے مشکل میں رکھنے کے لیے کہ ان کی ایک پوری تنظیم ہے جو بادشاہوں پر اور کوئن جو ان کی ہیں ان کے اوپر مشتمل خصوصاً. تو یہ لوگ ہمیں یہ کرتے ہیں جان بوجھ کر شرارت کرتے ہیں. اب اس میں کیا بڑی بات تھی، یہ جو آدمی تھا سویڈن کا میں یہ پناہ گزین ہے 37 سالہ عراقی جو ہے اس کو گرفتار کرتے ہیں. اس نے کہا صاحب یعنی ایک آدمی کا فعل ہے. ملعون شخص کا نام سلمان مومی کا جو ہے 28 جو جس نے یہ کیا. تو اب اس کو کرنے میں کیا اتنا سا ایک آدمی کا مسئلہ تھا، پوری امت مسلمہ کو آپ نے ناراض کر لیا ایک آدمی کے لیے. تو اب یہ بنیادی طور پر یہ اپنے آزادی صحافت کے نام پر یہ باتیں کرتے ہیں. تو میں جب کل بھی بات کر رہا تھا تو اس میں جو ڈاکٹر عمر بقائی کا یہ خیال تھا کہ صاحب ہمارے حالت خراب ہے. بھائی آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، جو رزق اللہ دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر 57 ممالک جو مسلمانوں کے ہیں اگر وہ ان کا بائیکاٹ کریں گے تو یہ زمین پہ آ جائیں گے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ. اس کے پاس جو چیزیں بیچنے کے لیے ہیں وہ ایک کیا تو میں نے جو خصوصاً جو حربی طاقتیں ہیں جو میں نے جو صورتحال ہے کہ جو ملٹری بناتے ہیں پھر کچھ ان کے جو ہے وہ ڈیری کے جو ہے وہ آئٹمس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے آئٹم ہوتے ہیں جو کہ آپ آسانی سے روک سکتے ہیں جو 57 ممالک. تو جس دن بھی آپ روک دیں گے اس دن وہ سرنڈر کر جائیں گے. ایک آدمی جو آپ کے ہاں پر ایک پناہ گزین ہے 37 سالہ یہ ملعون جو ہے وہ عراقی ہے، اس کو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کو کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو اس کو اکسایا ہوگا. ایک پناہ گزین آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ سر عدالت سے اس نے باقاعدہ اجازت لینے کے بعد یہ عمل کیا ہے. جی ہاں. اب میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جواب دے دیا کہ صاحب ایک شخص کا عمل ہے، کوئی سویڈن نے یہ کام نہیں کیا. بھائی تو سویڈن نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اس کا پھر آپ سزا بھگتو. کیونکہ موراکو کے لوگ جو ہیں وہ ہستی لوگ ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں تو انہوں نے ایکشن لے لیا. اور وہ باقی جو ممالک ہیں وہ نہیں لیتے ہیں. وہ یورپ سے ملے ہوئے لوگ ہیں، وہ بالکل ان کی سرحد کے باہر جو اسپین جو ہے برابر میں کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اسپین موجود ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ یہ جو ایکشن لینا چاہیے اور بالکل آسان کام یہ ہے کہ تجارت کا جو بائیکاٹ ہے ان کے لفظ تجارت کی بجائے میں اس کو تبدیل کرتا ہوں اشیاء کی، ان کی جو سویڈن کی جو اشیاء ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اشتیاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی مرزا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں تجارتی بائیکاٹ جس طرح سے ہم بات کریں یا اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، وہیں ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ تمام مسلم ممالک مل کر ایک ٹھوس حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں وہ لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. آپ نے بڑا اچھے تمہید سے آغاز کیا اس کا، اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور مرزا صاحب نے بھی بڑے اچھے نکات اٹھائے. میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. دیکھیے جو سینکشنز یا بائیکاٹ کی تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے. پچھلے تقریباً جنگ عظیم کے بعد جب یہ نئی ریاستیں وجود میں آئیں اور نیا انٹرنیشنل آرڈر بنا تو کئی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ یا دوسرے ممالک پہ بائیکاٹ یا سینکشن لگائی ہیں. تو لیکن یہ ہوا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. ابھی حالیہ مثال ہے ایران کے خلاف جو سینکشن لگائی امریکہ نے، وہ کہ ان سینکشن کے لیے انہیں ایک یو این کا اپروول لینا پڑتا ہے اور وہ اپنے طور پہ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ پھر بین الاقوامی جو تجارتی معاہدے کیے ہوئے ہیں ہم نے ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جو تجارتی بائیکاٹ ہے یا درآمدات برآمدات پابندی اس، اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کسی ملک سے ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ دونوں ملکوں کے فائدے میں ہوتا ہے. آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ ان سے لیتے ہیں، انہیں جو چیز چاہیے آپ سے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ٹیکنالوجی کا جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر آپ کے لوگوں کا روزگار کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ڈراسٹک سٹیپ کہ جی بالکل بائیکاٹ کر دیں، ان کا حقہ پانی بند کر دیں، وہ شاید اتنا اچھا اقدام نہ ہو اور اس کے نتائج بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری بات میں سامنے لانا چاہوں گا کہ آپ نے بھی شاید اس کا ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ جب یہ
کا یہ ہوا واقعہ، اس ملعون نے جب یہ حرکت کی جی جی تو اس پہ جو ہے وہ حکومت کا جو تھا رویہ جو تھا وہ اس کی فیور میں نہیں تھا. اس طرح ہوا کہ اس نے اجازت مانگی اور حکومت سویڈن نے اس کو اجازت نہیں دی، تو چنانچہ وہ عدالتوں میں چلا گیا اور عدالت نے اس کو اجازت دے دی کہ یہ آپ کے رائٹس کے مطابق، قانون کے مطابق آپ کو اس کی اجازت ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات یہ ہے کہ، اور وہ جو ہے اس کی طرف ڈاکٹر ایاز صاحب نے بھی اشارہ کیا اور نصرت مرزا صاحب نے بھی، کہ ایک جو ہے سفارتی سطح، آپ نے بھی بات کی تھی، ایک سفارتی سطح پہ تمام مسلمان جو اراکین ہیں ان کی ایک متفقہ رائے جو ہے وہ سویڈن کو پہنچائی جائے، یورپین یونین کو پہنچائی جائے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ واقعات تو بڑے عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن جب سے یہ اس واقعات کو اٹھانا شروع کیا ہے تو اس واقعات میں تھوڑی کمی آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے جو کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، اس کو نہ تو سویڈن کی حکومت کی سپورٹ تھی، نہ ہی سویڈن کے عوام کی. ہاں کیونکہ قانون میں ایک لکونہ ہے، اس کی وجہ سے اس نے فائدہ اٹھایا، اس کو اجازت مل گئی. جس طرح ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بتایا تھا کہ دیکھیے ان کے قوانین میں ہے کہ ہولوکاسٹ کو آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کے آپ خلاف بات نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح کے قوانین تمام اسلامی ممالک کو مل کے اپنی OIC کے لیول سے، بائیلیٹرل لیول سے، سویڈن حکومت سے اور یورپین یونین سے اور باقی جو ممالک ہیں، مغربی ممالک، ٹھیک ہو گیا سر. ہم اس حوالے سے ضرور ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. بنیادی سوال ہمارا، کیا مسلم ممالک کو گستاخی کرنے والے ممالک کے ساتھ تجارت کو ترک کر دینا ہی واحد حل ہے؟ 92% سمجھتے ہیں کہ جی ہاں یہ واحد حل ہے، جبکہ 8% اس کی نفی کر رہے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف آپ کو بتائیں کہ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جدہ ہیڈ کوارٹر میں ہوا. اس اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملیشیا، آذربائیجان، UAE اور بحرین سمیت دیگر رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی. اس اجلاس کے موقع پر آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری جنرل OIC ابراہیم طہا نے زور دیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں. اب جو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ کیا OIC اسلاموفوبیا کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے یا یہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے مہمانوں کا کیا کہنا ہے؟ نصرت مرزا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی جدہ ہیڈ کوارٹر میں ہوا. اس اجلاس کے موقع پر سیکرٹری جنرل کی جانب سے جو بیان سامنے آئے ہیں انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور تمام مسلم ممالک سے پرزور یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر ٹھوس اقدامات کریں. ٹھوس اور عملی اقدامات کا صرف کہہ دینا کافی ہے یا پھر اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی عملی آپ کو لائے عمل لانا ہے، کوئی حکمت عملی لانی ہے، کوئی پالیسی ڈیولپ کرنی ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن یا انسٹیٹیوشنلائز کوئی کام کریں. یہ پرابلم آتا ہے پاکستان میں، تو بھی یہ پرابلم ہے کہ جہاں پر بھی جیسے کوئی انسٹیٹیوشنس بن گئے ہیں، جیسے ہمارا جو اپنے جو اسلام جو ہمارے معتبر عالم اسلامی سے لے کر ہماری جو تنظیم ہے قبلہ ایاز صاحب کی، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد میں پھر کوئی چیز اگر ان کی طرف سے کوئی مشورے جاتے ہیں تو وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ ادارے موجود ہیں جو کہ وہ آپ کو پہلے سے تجویز کر چکے ہیں کہ کیا کیا کام کرنے چاہیے ایسے کاموں کے لیے. تو اب جو ٹھوس جو اقدامات کی بات تو انہوں نے کی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کیا کیے ہیں، جس میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اگرچہ ہمارے اشتیاق بھائی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب وہ عالمی معاملات ہوتے ہیں، یہ سب پر جو سپر بات ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے، اور سیاست میں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں جو آپ اپنے جذبات کھیل رہے ہیں. تو یہ وہی کام کرنا چاہیے کہ جو کام انہوں نے یہودیوں نے جو برسوں تک جو اپنا جو میسکر ہوا تھا ہٹلر لگا، اس کے بعد میں انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں، تو مجال ہے اس وقت یورپ میں کوئی بات کر لیں تو آپ فوری طور پر دنیا بھر ایکشن آپ میں آ جاتی ہے. تو آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ یہی کام کریں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا اسلام کے خلاف کوئی بات کرے یا قرآن مجید کے خلاف کوئی توہین کرے یا کوئی اس قسم کے جو بھی مذہبی معاملات ہیں اس کے بعد کریں، تو اس کے اوپر وہ ممنون قرار دی جائے اور اس پہ قابل سزا قرار دی جائے. تمام دنیا کا UN میں اگرچہ قرارداد پاس شدہ ہے کہ صاحب یہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی، کسی کا یہ نہیں کیا جائے گا، یہ تو یعنی اس کے چارٹر کا حصہ ہے، جو اوریجنل چارٹر ہے اس کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی
میں الگ سے قرارداد موجود ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے. تو اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کی جو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک ورڈنگ میں جو آنی چاہیے جیسے کہ ایک دستور میں آتی ہے, اور دستور کو پھر جب ڈیفائن مزید کیا جاتا ہے, جو 1935 کا ایکٹ جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی بھی جو جس حالت میں چل رہا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں لا پاتے. صحیح. تو اس طرح سے کوئی ترمیم ضرور لانا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں ادارے پر ہمارے جو دانشور ہیں, جو ہمارے جو حکمران ہیں, وہ اس بات میں کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ انہیں کام کیا کرنا ہے. جو کام کرنا چاہیے ان کو وہ کام, مثال کے طور پر قبل آج کے زمانے میں جو ہمارے نظریاتی کونسل نے کام کیا تھا وہ بہت بڑے کام کیے تھے, بہت بڑی سفارشات کیے تھے جی, وہ ان پر عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. اور وہ ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اسلاموفوبیا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. نسل پرستی کی بات کر لیں, امتیازی سلوک کی بات کر لیں, یا اسلاموفوبیا کی بات کر لیں, ہر طرف ہمیں جو ہے اس کی خطرناک حد ہی نظر آ رہی ہے. آگے آنے والے وقت میں ایسے واقعات کی روک تھام کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ OIC کے رکن ممالک کی جانب سے UN اسمبلی میں یہ قرارداد اٹھانی چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم آنے والے وقت میں ایسے واقعات نہ دیکھیں؟ نہیں دے رہی جی. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سر پلیز جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب, میں آپ سے ہی یہی سوال کرنا چاہوں گی, کیا OIC جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے, اب جو یہ سوال میں نے قبلہ ایاز صاحب سے بھی کرنا چاہا, میں آپ کے سامنے بھی یہی رکھ رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی رکن ممالک ہیں, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام سراپا احتجاج ہے, کیا UN اسمبلی میں بھی ہمیں بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور آگے آنے والے وقت میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے اس کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ جی, جیسے مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نے ڈسکریمنیشن ریلیجس بیس پہ, ایتھنک بیس پہ, کلر کے بیس پہ نہیں کرنی. تو وہ قراردادیں موجود ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کو بہت اچھا نہیں ہوا. جہاں تک OIC کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود سابق سفارتکار ہوں اور میں نے نیو یارک میں بھی اور جنیوا میں بھی اٹینڈ کی ہے میٹنگ. مجھے یہ پتا ہے کہ جنیوا میں جو ہمارا انسانی حقوق کی جو کونسل کا ہیڈ کوارٹرز ہے, وہاں پہ پاکستان کا جو مشن ہے, پاکستان کا جو وہ ہے مشن ٹو دی UN ہے, وہ ہمیشہ OIC کے بہاف پہ ایسے اقدام میں لیڈ لیتا ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ OIC کا وہاں پہ نمائندہ ہے جنیوا کی میٹنگ میں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, اور ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کو یہ ٹریننگ ہے, ان کی یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو آپ نے اس کو اٹھانا ہے, اٹھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح کچھ 2 سال پہلے سابق وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بڑی واضح آواز میں یہ مغربی ممالک کو, تمام دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ ہمیں نبی اکرم کی ذات جو ہے یا ان سے باقی جو ہمارے مذہب کی جو باقی مقدس چیزیں ہیں, کتاب ہے, اللہ کا نام ہے, اس کے لیے ہم بہت سینسٹیو ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی کا میں سمجھتا ہوں انہی OIC کے اور پاکستان کے اور مختلف اسلامی ممالک کے بائی لیٹرل اقدامات کا یہ اس سے یہ ہوا ہے کہ اب سویڈن جیسے ملک میں بھی جو کہ مذہبی لحاظ سے بالکل آزاد تھا, مرزا صاحب میں سے بہتر جانتے ہیں, اور وہاں پہ بھی اب یہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے ایک قانون سازی کرنی ہے کہ جس میں اس کو ہم نے اسلاموفوبیا کو یا جو ہے اس کو ریلیجس کی جو ہے ڈسکریشن کو, اس کو ہم نے کرمنلائز کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تجارتی بائیکاٹ کرنا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا جن کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا, نقصان زیادہ ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کی جائیں. OIC ہر لیول پہ جو مسلمان ملک کے سفراء ہیں وہ تمام ممالک میں اس بات سے آگہی تھی ان کو کہ دیکھیے یہ چیز بڑی سینسٹیو ہے, اور آپ نے بڑی اچھی مثال بھی دی وہ جو ہولوکاسٹ کی, کہ آپ نے جو ہے یہودیوں کے سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ملک میں تقریباً یہ قانون پاس کیا کہ جی ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. تو ہمارا جو ہے وہ تو ہولوکاسٹ سے بہت بلند ہے ہمارا جو ایشو ہے, تو اس لیے آپ تمام کو اس طرح کریں اور یہ اس طرح کے قانون پاس کریں کہ اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ کرمنلائز ہوں گی, اور اسی سے جو ہے اس پہ ان حرکتوں میں سدباب ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. جی قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور خطرناک حد تک اس وقت پہنچ گیا ہے یہ اسلاموفوبیا,
تو اب اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہم ایسے غصتخانہ عمل اور غصتخانہ واقعات کو روک سکیں؟ کیونکہ ہم ماضی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی ڈنمارک، کبھی فرانس، تو اب سویڈن میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ان واقعات کی روک تھام کو ممکن بنانے کے لیے کیا عمل ہو سکتا ہے، کیا پالیسی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل بہت اہم سوال ہے، اور بہتری اور تبدیلی تو ممکن ہے لیکن وقت طلب ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہفتے، 10 دن، مہینے، سال کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ایک لمبی طویل المدت حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی، اور اس کے لیے مناسب پلیٹ فارم جو ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم ہے، وہ OIC ہے، کہ وہ اس قسم کے ماہرین جو غرب شناس ہوں، آکسیڈنٹلسٹ ہوں، اور وہ مغرب کے اندر ایک لمبی جدوجہد کریں. وہاں پہ جو اسلامک سینٹرز ہیں، مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، ان کو منظم کیا جائے اور وہ اس مسئلے کو اٹھائیں. وہاں پہ ذہن ساز اور پالیسی ساز جو افراد اور ادارے ہیں، ان کے ساتھ بین المذاہب جو رواداری کی تنظیمیں ہیں، ان کو فعال کیا جائے. اور یورپ کے لوگوں کو، جو میڈیا ہے، جو ان کے دانشور ہیں، عام اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جو جماعت ہے، گروپ ہے، ان کی دل آزاری کی جائے. تو دل آزاری کے حوالے سے اور جذبات کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ، اور تاریخ میں ہمارے پاس مثال موجود ہے یہودیوں کی، کہ کس طریقے سے ہولوکاسٹ کے حوالے سے انہوں نے پورا بیانیہ یورپ کا تبدیل کرایا اور بڑی جدوجہد کی. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال موجود ہے. تو ممکن تو ہے لیکن ایک منظم اور مربوط طریقے سے کام کرنا ہو. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جس طرح سے ہم یورپی ممالک کی بات کر رہے ہیں کہ بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نسل پرستی، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز امتیازی سلوک کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے، یہ ہم اپنے مہمانوں سے جاننا چاہ رہے ہیں. اشتیاق صاحب، آپ ہی سے میرا دوسرا سوال بھی ہوگا. جس طرح سے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، چلیں اس کو ہم آنے والے وقت میں ضرور وہ کریں گے ڈسکس. ذرا تھوڑی سی ہم پبلک پول کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ کیا اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے OIC مؤثر اقدامات کرتی دکھائی دے رہی ہے؟ پبلک کا کیا ماننا ہے؟ 14% کو صرف لگتا ہے کہ جی ہاں ایسا کر پا رہی ہے OIC، جبکہ 86% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. 1965 کی جنگ ہو یا کارگل کا محاذ، قوم کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاک دھرتی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھا ہے. ایسی ہی ایک مثال حوالدار لالک جان شہید کی ہے، جنہوں نے کارگل جنگ میں دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جسے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا. آج حوالدار لالک جان شہید کا 24واں یوم شہادت ہے. ہم شہداء کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. سوال بنیادی جو ہمارا اس حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی دفاعی مضبوطی کس قدر ضروری ہے اگر ہم اس کو ترقی کے ساتھ جوڑتے ہیں. اشتیاق صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، پاکستان کی دفاعی مضبوطی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی، میرا کیا، یہ تو میرا خیال سب پاکستانیوں کو یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک تو بنا ہی شہیدوں کے خون پہ تھا. لاکھوں شہیدوں کی قربانی سے ہمارا ملک وجود میں آیا. پھر 1948 کی جو پہلی جنگ تھی کشمیر، جس میں کیپٹن سرور شہید نشان حیدر نے اپنا خون دیا، اس سے چلتے جائیں 65 میں، 71 میں، اور ابھی آخری چند دن پہلے میجر میاں عبداللہ شاہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے. تو ہماری تو رگوں میں ان شہیدوں کے خون دوڑ رہا ہے. ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے کھڑا ہے اپنے پیروں پہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ترقی تو کیا سروائیو ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کی دفاعی مضبوطی نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں جس کے اطراف میں اتنے دوست ممالک تو نہیں ہیں، اور جس طرح ہمارے ساتھ ہندوستان کا 1947 سے ہمارے مسائل چلے آ رہے ہیں،
تو پاکستان کا جو دفاع ہے اس کی مضبوطی پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، اور پاکستان کی کوئی ترقی ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کا دفاع مضبوط ہو، بیکاز آپ کا دفاع مضبوط ہوگا تو ملک میں استحکام ہوگا، اور استحکام ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، بین الاقوامی تجارت بھی ہوگی، آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسچینج بھی ہوگا، اور آپ کا ملک آگے بڑھے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم ہے۔ ترقی کے بغیر دفاع شاید ممکن نہ ہو، اور قومی دفاع کے بغیر کی مضبوطی کے بغیر جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ سیاحت کا فروغ ہونا چاہیے پاکستان میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ دفاعی مضبوطی کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا؟ دیکھیں نا، وہ تو پھر آپ کی جو معیشت ہے اس کے تمام جو ستون ہیں ان پہ کام کرنا ہوگا۔ آپ کا جو ہے جو غذائی آپ کی پیداوار ہے اس کو بڑھانا ہوگا، آپ کی صنعتی پیداوار ہے اس کو بڑھانا ہوگا، آپ کی جو سیاحت ہے آف کورس بہت پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، اس کو بڑھانا ہوگا۔ اور ان سب کے لیے دیکھیے، آپ کا جو باہر کا تاجر ہے یا باہر کا انویسٹر ہے وہ تبھی آپ کی طرف آئے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ ملک جو ہے مضبوط ہے، اپنی بنیادوں پہ مضبوط کھڑا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے دفاعی مضبوطی کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں یا ہمارے ایون ڈیزرٹ جو ہیں ان کی بات بہت مقبولیت ہے باہر کے ممالک میں، اور یہ تو سیاحت تو ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہم سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ نصرت مرزا صاحب، پاکستان کی دفاعی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ترقی ممکن ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان کے جو ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے اس میں دو رائے نہیں ہے، لوگ بہت سے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں جی، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ابھی تک انڈیا نے ہمیں قبول نہیں کیا ہے اور ہمارے مداخلت کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہماری جو سیکورٹی ہے وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے جیسا کہ اس وقت ہے۔ اب اس وقت ہمارا یہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا۔ 27 فروری 2019 اس بات کی گواہ ہے، وہ ٹریلر تھا۔ اور ابھی ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی کوئی سرزمین کا کوئی چپا چپا ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اور نہ ہمارے جو ٹارگیٹ ہے، نیوکلیر ٹارگیٹ ہیں یا ہمارے دوسرے ٹارگیٹ ہیں، وہ کوئی بھی انڈیا کا ایک چپا بھی ہمارا اس نیوکلیر ٹارگیٹ کے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر خالد احمد کدوئی، جنرل خالد احمد کدوئی صاحب کا، جو کہ ایس پی ڈی کے ڈی جی رہے ہیں، اب ایڈوائزر ہیں ڈیولپمنٹ کے، نیشنل سیکورٹی کمانڈ اتھارٹی کے۔ ان کا یہ کہنا ہے، جو کہ انہوں نے 24 اکتوبر کو یہاں کے ISSI میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 24 مئی کو۔ تو اب دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کہ آپ کا سیاحت کا معاملہ ہے، تو ہمارے پاس جہاں یہ ہماری جو آبادی ہے گلگت بلتستان کی، وہ کل آبادی 15 لاکھ ہے، لیکن 17 لاکھ وہاں سیاح جاتے ہیں، اور وہ ہر سال جو ہے 17 لاکھ کے قریب سیاح وہاں جاتے ہیں۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، ذرا پبلک پول کی بھی جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا پاکستان کی دفاعی مضبوطی کے بغیر ترقی ممکن ہے؟ 57% کو لگتا ہے جی ہاں، جبکہ 43% اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔